बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 31 जनवरी हफ्ते का दिन है, साल के पहले महीने का आखिरी दिन। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं, बड़ी अहम चीज़ें भी हैं, तफसीलात भी, मालूमात भी हैं। स्टैब्लिशमेंट को लेने की देनी पड़ गई है, सफाइयाँ दे रहे हैं। खान से डॉक्टर्स के मिलने की इजाज़त का आज इम्कान है। स्टैब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुलाकात करवाने पर क्यों गौर कर रही है? खान को बाहर भेजने की पूरी कोशिश का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? पिम्स के डॉक्टर्स का एतराफ़ जुर्म भी सामने आया। और ख़ान की सेहत के हवाले से इमरान खान के बेटे कासिम खान सलेमान खान की जो दरख्वास्त है पाकिस्तानी वीज़े की, उसकी हुकूमत ने तस्दीक की है। तहरीक इंसाफ के रात गए जो इजलास, सुहेल अफरीदी, महमूद अचकज़ई और इनकी कमेटी के जो फैसले हैं, अवाम के मुतालबात हैं, कौन क्या कहता रहा और ये असल मामला क्या है, ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बलूचिस्तान के इंतहाई ख़तरनाक हालात हैं। कोयटा शहर इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर है। मुकम्मल कालअदम तंजीमों के वहाँ कब्जा नज़र आ रहा है। वीडियोज़ के ख़तरनाक जो मनाजिर हैं, वादी तीरा के जो खुफिया इजलास धमकाने के लिए सुहेल अफरीदी के बड़े जरगे से खिताब के तोड़ के लिए, ये भी इंतहाई अहम मामला। और कराची को स्टैब्लिशमेंट के चहीते के हवाले करना और सिविल वॉर का ख़तरा कराची में, 300 अरब की मंडियाँ भी, फिर सहाफ़ियों पर जो हमले में गुल्लू भट्ट के ग्रुप कौन है, और तहरीक इंसाफ 9 मई में जो फौजी हिरासत में जुल्म की इंतहा, रूह को झंझोड़ देने वाली दास्तानें सामने आ रही। और डोनाल्ड ट्रंप ईरान हमला इसराइल के हाथों, मुसाद के हाथों कैसे ट्रैप हुआ, हनी ट्रैप, एप्स्टीन फाइलें आ गई और ये पंडोरा बॉक्स भी खुल गया। इसकी तफसील भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखें, इस वीलॉग में मैंने आपको समझाना है ये जो हो रहा है इसको आपने बड़े गौर से समझना है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे मामलात हैं जो मैं देख रहा हूँ आम लोग उसको समझने से कासिर हैं। पहले तो स्टैब्लिशमेंट की देखें, इस वक्त कोशिश है कि इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजना है। ये जो माहौल तैयार किया जा रहा है कि हम इमरान खान को एक दफ़ा मुल्क से बाहर निकाल के नवाज शरीफ को एक तो बयानियाँ दे दें और एक तरह डील की तासुर पेश कर दें, और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि इलाज के बहाने किया जाए, और ये उस पर खुल के बात भी कर रहे हैं हम। लेकिन ये आंख का जो मामला इन्होंने शुरू किया, जिसमें अब ये बुरी तरह नाकाम हुए, क्योंकि देखिए, एक तो खैर असदुल्ला को क्रेडिट देना चाहिए, आपने शुरू देखा होगा कि ये हालात इमरान खान के उसने अवाम के सामने रखे, वरना पाकिस्तान को कुछ पता ही नहीं चलता। खबरें आती हैं हमारे पास इस तरह की, लेकिन वो बड़ी मुबहम होती हैं। ये तफसील से जो सब कुछ आया, अब सारा मामला सामने आया, उस पर अब जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन ने कल स्टेटमेंट देखें, उनका अंदाज दुरुस्त है, टेक्निकली तौर पे अल्फाज का जो चुनाव है वो दुरुस्त नहीं था, इसीलिए मामला गड़बड़ नज़र आ रहा है। ये जो कल 2 बड़े इजलास हुए, एक तो तहरीक इंसाफ का सियासी कमेटी का था, उसके बाद फिर महमूद अचकज़ई के साथ मुलाकात, फिर आलामिया आया। दूसरा इजलास इस्टेब्लिशमेंट का भी था, वो बड़ा अहम था इमरान खान से मुलाकात के हवाले से। उसमें एक तो इंटरनेशनल दबाव, पाकिस्तान के अंदर जो दबाव बढ़ रहा है, अब ये इमरान खान के, आपको पता है इस वक्त डॉक्टर्स को एक्सेस देने के लिए तैयार हैं। इनके जो अस्करी सहाफ़ी हैं वो इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अगर या अफरीदी के कंधे पर बंदूक रख के इजाज़तनामा लें और इमरान खान के डॉक्टर्स की उनको रसाई दें, तो हमें भी फेस सेविंग मिल सकती है, और हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ये मामला बेहतर हो जाएगा। इमरान खान के डॉक्टर्स वो सेहत भी देख लेंगे और वो बता देंगे, और टेक्निकल बात होगी, लोग उसको तस्लीम कर लेंगे, मामला दबा दिया जाएगा। अब इसमें इन्होंने जो पिम्स के डॉक्टर्स के जरिए अंग्रेजी में पूरी एक स्टेटमेंट भी बाकायदा जारी करवाई कि इमरान खान का प्रॉपर इलाज किया गया, उनकी मर्जी से किया गया, दस्तखत करवा के किया गया। अब इमरान खान की आंख में तकलीफ थी, ये सब जानते हैं, और ये आज से नहीं 1 साल हो गया तकरीबन। ये ऑप्शन दे रहे थे कि इलाज अस्पताल में करें या डियाला जेल में करें, जहां आप मुनासिब समझें। तो इमरान खान ने अस्पताल जाना मुनासिब समझा। अब पिम्स के इन्होंने कहा जी क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने किया है, इंजेक्शन से दर्द कम किया है, और वो कह रहे हैं हम प्रॉपर इलाज करते रहेंगे। अब इसमें देखें, सवालात तो बहुत सारे हैं कि वो जो इलाज करने वाला वो ऑप्टोमोलॉजिस्ट था या वो रेटिना स्पेशलिस्ट था, या इलाज की रिपोर्ट जब मंजर आम पर फिर क्यों नहीं फ़ौरन आई, 1 हफ्ता देर क्यों हुई, बहुत से सवालात हैं इसमें। ये इमरान खान के, लेकिन जब डॉक्टर्स उनसे मिलेंगे या इमरान खान की कोई बहन उनसे मिलेंगी, ख़ानदान का फ़र्द मिलेगा, तो इस सूरत हाल वाज़ेह होगी। मुलाकात पे बहन के मामले पर तो कह रहे हैं अगर ये आके जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कोई बयान ना दें, कोई बात ना करें, तो फिर मुलाकात करवा देंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की कौम के जो जज्बात हैं वो आसमान को छू रहे हैं। ग्राउंड पर भी और सोशल मीडिया पर भी लोग इमरान खान से एक्सेस चाहते हैं, रसाई चाहते हैं, मुलाकात चाहते हैं। वो जब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट के बाहर KFC खाते देखते हैं, गुस्सा आता है, नाराज़गी होती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात सुनते हैं, फिर अमली इक़दामात नज़र नहीं आते, वो नाराज़ होते हैं। क़यादत की तरफ से इमरान खान के लिए मुज़ाहिमत की जो वाज़े तौर पर लॉन्ग मार्च या इस तरह के बड़े प्रोटेस्ट नज़र नहीं आते, खैबर पख्तूनख्वा बंद होता हुआ नज़र नहीं आता, तो लोग गुस्सा करते हैं, दुखी होते हैं, बदएतमाद होते हैं। अब देखें, ये इमरान खान की तकलीफ का सोच के हम सब लोग कर्ब में डूब जाते हैं। फिर ये कर्ब हमारी ट्वीट्स में, हमारी पोस्ट में, हमारी वीडियोज़ में नज़र आता है। इसमें कोई लगी लिपटी नहीं रखी जाती। उन तमाम रहनुमाओं को भी नहीं बख्शा जाता जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का फेस है। तहरीक इंसाफ के पास, लेकिन हमें भूल जाते हैं कि इनके पास अलमिया है बहुत बड़ा, इनके पास लीडरशिप मौजूद नहीं है। खान जेल में,
پیچھے آپ کو تحریک انصاف کا کوئی ایک لیڈر بھی سوائے سہیل آفریدی کے قابل ذکر لیڈر نظر نہیں آتا جو تحریک کا فیس بن کے عوام کو اعتماد دلائے اور موبلائز کرے. جو علی امین گنڈا پور کے دور میں بد اعتمادی ہوئی, احتجاج میں وارداتیں, اس کے نتیجے میں تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کے باوجود لیڈرشپ نہیں پیدا کر سکی. سلمان اکرم راجہ بہترین وکیل ہیں, سپریم کورٹ کے منجے وکیل ہیں, لیکن وہ اطلاعات اور نشریات کی حد تک یا میڈیا میں بیانات کی حد تک تو بڑے اچھے ہوئے منجے ہوئے انفارمیشن سیکٹری کا عہدے کے قابل تو نظر آتے ہیں, لیکن جنرل سیکٹری کا عہدہ وہ ابھی تک اس سے انصاف نہیں کر پائے. علی امین گنڈا پور کے گروپ کی باقیات بھی موجود ہیں ابھی, سہیل آفریدی کی جو ٹانگیں بھی کھینچ رہے ہیں, ان کے لیے مسائل بھی پیدا کر رہے ہیں. پھر جو اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی سازشیں 78 سال میں ہر سیاسی جماعت میں تھیں, یہاں تحریک انصاف میں گھسپیٹیے, کمپرومائز, خوفزدہ, ڈرے ہوئے, نشستوں سے چپکے ہوئے مفادات کے لوگ, یہ سب کچھ آپ کو نظر آتا ہے. اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. بڑی تحریکوں میں, بڑی سیاسی جماعتوں میں اسٹیبلشمنٹ ایسے ہی توڑ پھوڑ کرتی ہے, اس لیے آپ اسے ایسا غیر معمولی معاملہ نہ سمجھیں. یہ ڈیسائسو مومنٹ ہے, فیصلہ کن مرحلہ ہے پاکستان کا. اب یہاں عوام تحریک انصاف کے ساتھ جڑ کر ایک بڑی مزاحمتی تحریک میں بدل سکتی ہے, جس کے بعد پھر ظاہر ہے مفاہمت اور مذاکرات. محمد مالک نے جو خبر دی, جس کی میں نے تصدیق بھی کی, پھر رانا ثناءاللہ نے آج تصدیق کی کہ تحریک انصاف کو واقعی پیکج ڈیل دی جا رہی ہے, وہی شرائط ہیں, نیا الیکشن کمیشن بنانا, الیکشن کی تاریخ طے کرنا, تحریک انصاف کے کیسز, عمران خان کے کیسز کو سال 1.5 سال کے اندر قانونی طور پہ ختم کرنا, معاملات کو حل کرنا. سوائے الیکشن کو 1 سال پہلے نہیں کروائیں گے, باقی ساری شرائط انہیں منظور ہیں. یہ ڈیل جنرل باجوہ کے دور سے عمران خان کے لیے ہر وقت ٹیبل پر موجود ہے. یاد رکھیں, حکومت کو فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ دونوں چاہیے, اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ صرف احتجاجی سیاست سے دور رہیں, کیونکہ ان حالات میں یہ بنگلہ دیش, نیپال یا ایران کی طرح کے معاملات کی طرف نہیں جانا چاہتے. اس سے یہ خوفزدہ ہے, وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. احتجاج کی طرف نہیں جانے دینا چاہتے, مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن شرائط وہ اپنی منوانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے منظور ہو. اب ڈائریکٹ اس وقت اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے, یہ یاد رکھیں, کہ کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے. اب تحریک انصاف کا جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس تھا, اس میں عمران خان کی صحت کے متعلق تشویش تھی, اور عوام کے دباؤ میں جو اس وقت سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کی حکومت پر اور تمام رہنماؤں پر لانگ مارچ کے حوالے سے, کہ آپ لانگ مارچ کریں, مزاحمت کی طرف جائیں, بڑا احتجاج کریں, اڈیالہ جیل کے باہر لاکھوں کروڑوں لوگ اکٹھے کریں, یہ ملک گیر شٹر ڈاؤن ابھی دے دیں, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. اور سہیل آفریدی سمجھتے ہیں یہ بات کہ یہ کینسر ہے, اس کا علاج پیناڈول سے نہیں ہو سکتا, ہمیں بھرپور مزاحمت کرنی ہے, فرنٹ سے لیڈ کرنا ہے. اب یہاں محمود اچکزئی آتے ہیں, جو 50 سال سیاست میں پاکستان کی شامل ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو جانتے ہیں, بڑی تحریکوں کا حصہ رہے ہیں, بیساکھ جمہوریہ جیسے معاہدوں میں حصہ رہے ہیں, پاکستان کی سیاست میں شب و فراز دے چکے ہیں, کہ اپنے والد قید تنہائی میں اس طرح سال گزار چکے ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. اور عمران خان نے اسی لیے انہیں تحریک کا اور مذاکرات کا اختیار دیا ہے. علامہ راجہ ناصر باز بھی ایسے ہیں, دونوں خان کے وفادار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, سیاسی تجربہ بھی ان کا ہے. اب عمران خان کی صحت اور آنکھ کے متعلق یہ جو معاملات ہیں, انہوں نے ڈائیورژن قرار دیا. انہوں نے کہا ہم چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے احتجاج میں ناکام ہوگی, جیسے اڈیالہ جیل کے باہر منگل کے دن 50 لوگ بھی نہیں تھے, تو اسٹیبلشمنٹ کو بیانیہ ملا کہ تحریک انصاف تو ختم ہو چکی, ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں, ایسی کوئی طاقت نہیں ہمارے سامنے رہی. یہ کہتے ہیں ہم اگر زخمی ہو کر دوبارہ آئے تو پھر اگلے 1.5 سال ہم اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے. جیسے 26 نومبر احتجاج ہوا, 1.5 سال ہو گئے, اب اگلا کوئی احتجاج نہیں ہو رہا. ہمارا یہ احتجاج ایسے لانگ مارچ ناکام ہوا تو اس کے بعد پھر ہم بالکل اس قابل نہیں رہیں گے, پھر ہم یہ کام لمبا ہو جائے گا. ابھی ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے ایک مومنٹم بلڈ کر لیا ہے. 8 فروری کال میں صرف 8 دن ہے, ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. پہیا جام, شٹر ڈاؤن, ہڑتال, اور اس میں تحریک انصاف کے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے, کیونکہ وہ گلا کرتے ہیں جی ہمارے لیے نکلنا بڑا مشکل ہے, ہم نکلتے ہیں چھاپے پڑتے ہیں. تو اس دفعہ تو آپ کے لیے آسانی ہے, آپ گھروں میں رہیں. یہ کال جو پورے بڑے لیول پر پہیا جام, شٹر ڈاؤن, ملک بند کر کے انہیں دینی ہے, اس کے بعد ہم لانگ مارچ کی کال دینے میں پوزیشن میں ہوں گے. وہ ہم اگر اس میں کامیاب ہوئے, اگر خدا نخواستہ عوام کو نہ جوڑ سکے, وہ ماضی کی بد اعتمادیوں کی وجہ سے, تحریک انصاف کی نا اتفاقی, آپس کے جھگڑے, اگر خدا نخواستہ یہ لانگ مارچ ناکام ہوا تو پھر ہم آگے کوئی تحریک نہیں چلانے قابل رہیں گے. کیونکہ 9 مئی 26 نومبر ثانیہ مرید میں گولیاں مار کے عوام کے اندر خوف پھیلایا جا چکا ہے, ہمیں اسٹریٹ موومنٹ سے دور کیا گیا. اسی لیے عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا کہا, ہمیں عوام کو اعتماد دینا ہے اور 8 فروری کے بعد لانگ مارچ کی کال دینی ہے. اس دوران ہم اپنی بکھری ہوئی طاقت کو اکٹھا کریں. عوام ہمارے پاس موجود ہے, آپشنز ہمارے پاس موجود ہے. 8 دنوں میں کوئی اتنی لمبی ڈیٹ نہیں ہے, کوئی 8 ہفتوں کی تاریخ نہیں ہے. اگر ہم جلد بازی کریں گے, جیسے اڈیالہ جیل کے باہر ہم نے جلد بازی میں بھی سہیل آفریدی وہاں گئے,
وہاں خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، سندھ، یہاں کے لوگ نہیں پہنچ سکے. ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز، فاصلہ دور ہونے کی وجہ سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکی، جلد کال تھی، عوام بھی نہیں آ سکی، لوگ بھی نہیں آ سکے، تو وہ دھرنا ناکام ہوا. ہمیں اب باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ چلنا چاہیے. اور میری ذاتی رائے ہے کہ اس میں واقعی وزن ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. 8 دنوں کی بات ہے. اس کے بعد یہ اپنی طاقت موبلائز کریں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں جو سب سے اہم سٹیٹمنٹ جس کی دلیل ہے وہ علیمہ خان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ عمران خان سے ملاقات یا رسائی نہیں چاہیے. عمران خان کی دیکھیں صحت کے حوالے سے تو ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر بھی مل کے بتا دیں گے تو ٹھیک ہے. اب عام لوگوں کو تو نہیں پتا کہ آنکھ کے علاج کے لیے ہم کو ٹیکنیکل ڈاکٹر تو نہیں ہے. عمران خان کی رہائی چاہیے تاکہ عمران خان آزاد ہوں، باہر آئے، اور ان کا حق ہے. اور اسی پر آپ سب نے جان مارنی ہے اور محنت کرنی ہے. آنکھ کا مسئلہ ڈائیورژن اس لیے کیا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کھیل کھیلی کہ تھوڑے سے لوگ ہیں دبا لیں اور جو ختم ہو گئی. اب 908 دن سے علیمہ خان دیکھیں جیل جاتی ہیں، عوام سے ملتی ہیں، عدالتوں کے حالات دیکھتی ہیں، قیادت کے حالات دیکھتی ہیں. اگر وہ محمود چکزئی پر اعتماد کر رہی ہیں اس وقت، تو پھر جو عمران خان نے بھی انہیں احتجاج اور مذاکرات کا دیا تو انہیں تسلیم کر لینا چاہیے. سہیل آفریدی کا ظاہر انتخاب جو ہے وہ لانگ مارچ ہے، لیکن جذبات کی بجائے دیکھیں 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں اگر وقتی طور پہ 8 دن کے لیے، تو حکمت عملی میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ویسے بھی یاد رکھیں موسم سخت سردی کا ہے اور موسم کی وجہ سے تو بڑی بڑی جنگیں ملتوی، اور ویسے بھی 3 سال 10 مہینوں میں تو ہم ملتوی ہوتے دیکھتے رہے. تو یہ اگر ٹیکنیکلی طور پہ کرتے ہیں تو عوام اتنا عرصہ سے ظلم جبر برداشت کر رہی ہے. اب اس میں دنوں کا تو معاملہ نہیں ہے، یہ جنگ تو پہلے ہی آپ کو پتہ لمبی ہے. آپ نے 78 سال کی لڑائی لڑنی ہے تو اس میں صبر و تحمل تو ہوگا. 8 فروری کے بعد آپ انشاءاللہ اس پوزیشن میں ہوں گے، فیصلہ کر کے عوام کو چارج کر کے تاریخ رکھ کے لانگ مارچ کا. پھر آپ کو رمضان کا مہینہ بھی اس میں آئے گا، اس میں بھی عوام کو موبلائز کرنے کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور پھر مارچ میں اگر لانگ مارچ ہو، تیاری کا وقت ہو، تو وہ پھر فیصلہ کون ہے. اور خان بھی دیکھیں لمبی تاریخیں دیتا تھا، یاد رکھیں. پھر اس دوران غزہ امن کا جو معاملہ ہے وہاں بھی فوج آنے جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا. ایران جنگ کا جو خطے میں تبدیلیاں وہ بھی نظر آ جائیں گی. اور اس دوران جو بڑے بڑے انٹرنیشنل حالات ہیں ان کے اثرات بھی پاکستان پر کھل کر آئیں گے. اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ کون سے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے معاملہ کس طرح عوام کے حق میں جا سکتا ہے. ابھی دیکھیں جو ایک تو گندم کا بحران آ رہا ہے، غذائی شارٹیج کا، یہ مارچ کے مہینے میں اپنے عروج پر پہنچ جائے گا. جس طرح جا رہے ہیں حالات، وہ شارٹیج ہو رہی ہے، سب نظر آ رہا ہے. مہنگائی کے سلسلے میں حکومت کی مشکلات میں بہت بڑا اضافہ ہونے جا رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بلکہ 4 صوبوں کے حالات بتاؤں، بلکہ اس میں امن و امان پہلے لیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت کوئٹہ پر خدا نخواستہ تقریباً قبضہ ہو چکا ہے. کوئٹہ سے بلکہ گوادر تک جگہ جگہ کالعدم تنظیموں نے وہاں جو شہروں میں حملے کیے ہیں. اب یہ نظر آ رہا ہے کہ کنٹرول میں نہیں ہے، یہ کالعدم تنظیموں کے کنٹرول میں جا چکا ہے. یہاں پر حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ وہاں وہ جشن منا رہے ہیں باقاعدہ. کوئٹہ کے بازاروں میں ان کا کنٹرول ہے، ان کی کالعدم تنظیموں کا راج نظر آ رہا ہے. بینکوں میں، پولیس اسٹیشنوں پر، وہاں بم دھماکوں سے کوئٹہ شہر لرز رہا ہے اس وقت. بیک وقت بہت ساری جگہوں پر قبضوں کی ویڈیوز دیکھ کے خوف آ رہا ہے. اب سیکیورٹی داروں نے کہا جی ہم نے تو سینکڑوں کے حساب سے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا. لیکن یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں دیکھیں افغانستان کا بارڈر بھی ملتا ہے، اور پھر ہندوستان ظاہر ہے ابھی جنگ کے بعد تو وہ پوری بھرپور سپورٹ بھی وہاں کر رہے ہیں. تو یہ صوبہ خدا نخواستہ بالکل بنگلہ دیش کے حالات میں مکتی بہانی والا معاملہ تیار نظر آ رہا ہے. یہ خدا نخواستہ ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکا ہے. اب یہاں عسکری صحافی، نون لیگ کے لوگ یہ تو چند تصویریں ویڈیوز جاری کر دیتے ہیں، کبھی ہتھیار ڈالنے کی تقریب، کبھی کچھ لاشوں کی تصویریں آپ کو نظر آتی ہیں، کبھی کچھ ہو. لیکن یہ ہم سب لوگ نواب اکبر بگٹی کی شہادت سے اب تک دیکھ رہے ہیں. یہاں ایک روٹین بن چکی ہے سیکورٹی اداروں کی، کبھی عام لوگوں کی ہلاکتیں، شہادتیں، یہ اس لیول پر ہے کہ اب تو وہ خبر بھی نہیں بنتی. اسی طرح بلوچستان کے بعد خیبر پختونخوا کے حالات بھی دیکھیں. وادی تیرا پاکستان میں اس وقت پورے خطے کی سب سے بڑی نقل مکانی ہو رہی ہے، سب سے بڑا انخلا ہوا ہے. اب ان حالات میں سہیل آفریدی جرگہ کر کے وہاں لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں اصل حالات بتائیں. تو اسٹیبلشمنٹ نے اس جرگے کا توڑ آج مقامی لوگوں کو، اچھا یہ مقامی کہاں سے، باہر سے مقامی لائے، انہیں ڈرا دھمکا کے پیسے دے کے ویڈیوز بنائے کہ جی ہمیں صوبائی حکومت نے نکالا ہے. کیونکہ سہیل آفریدی اب سب کو بلا کے وہ سارے معاملات عوام کے سامنے رکھے کہ انہوں نے ایک پروپیگنڈا اتنا بڑا شروع کر دیا ہے، انہوں نے اپنا جرگہ شروع کر دیا ہے. اب دیکھیں یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے بقول وہاں پر یہ 75,000 آپریشن کر رہے ہیں تو پھر تو وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے کام، یہ تو اس وقت صوبائی حکومت کے مخالف جا رہے ہیں. جبری گھروں سے لوگوں نکالا گیا. یہاں جو 4 ارب صوبے نے دیے سہیل آفریدی نے، 2.5 لاکھ روپیہ ایک خاندان کو یا 6,000 روپیہ مہینہ وہ دے رہے ہیں. تو یہ بجائے ان لوگوں کی مدد کریں، ان کو بسانے میں مدد کریں، یہ مین سٹریم میڈیا پہ کمپین چلا رہے ہیں کہ یہ بھی خدا نخواستہ صوبے کو خود الگ کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپ خود سارا حالات سوچیں. پنجاب میں وہاں بھی آپ کو روزانہ آپ کو پتہ ہے گٹر گردی کا لوگ شکار ہو رہے ہیں. مطلب ہر دوسرے دن کو گٹر میں گر کے مطلب جو حالات ہیں کیا جیلوں سے نکال کے مارے جا رہے ہیں. جو رہی صحیح کثر ہے وہ بھوک اور افلاس، غربت، مہنگائی، بے روزگاری کی وجہ سے یا ملک چھوڑ کر جانے والوں کی. پاکستانی نوجوان ذرا غور سے اس بات کو سنیں کہ 40 لاکھ جوان بچے ہر سال نوکریوں کے لیے مارکیٹ میں آ رہے ہیں.
اور گروتھ ریٹ کے حساب سے نوکریاں جو وہ 10 لاکھ لوگوں کو مشکل سے ملتی ہیں، باقی 30 لاکھ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بے روزگاروں کی اتنی بڑی فوج تیار ہوئی، کب تک چلے گی؟ آپ خود ذرا اندازہ کر لیں۔ آلودہ ترین شہروں میں بسنتی کی بسنت اور خان کی تصویریں بین کر کے ایک مورچہ بنایا جا رہا ہے، اداکاری کے صرف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جیسے فرانس کا انقلاب کے وقت وہاں لوگ بھوک سے نکلتے تھے اور ملکہ انہیں کہتی تھی کیک کھا لو روٹی نہیں، یہاں بالکل وہی حالات ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں کہ حالات کیا ہے۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، یہ سارے بھاگ جائیں گے، اور یہ اب خود کہہ بھی رہے ہیں اس بات کو۔ یہ جو کراچی کا معاملہ ہے، وہاں اب محسن نقوی کو انچارج بنا کے 300 ارب خرچ کر کے وہ ساری واردات کر رہے ہیں، اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کے رہنما خود کہہ رہے ہیں، وہ شائلہ رضا کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ کراچی کو ہم وفاق کے زیر تمام نہیں جانیں گے، یہاں سول وار شروع ہو جائے گی۔ تو جب چاروں صوبوں میں یہ حالات ہوں، ملکی معیشت کی یہ تباہی اور بربادی ہو، جس کی میں آپ کو روز تفصیل بتاتا ہوں، تو اب آپ خود بتائیں کہ حالات کیا ہیں۔ لانگ مارچ نے تو حکومت کیا گرانی ہے، پورا ملک خدا نخواستہ خطرے میں ہے۔ پھر یہ جو ایران کی جنگ ابھی اس وقت چل رہی ہے، اس کے تو معاشی اثرات آئیں گے تیل بند ہونے کے بعد، جو دہشت گردی اور بلوچستان کا معاملہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اسرائیل کی اس خطے میں آمد ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں، ابھی تک تو جو ڈونلڈ ٹرمپ کو جتنا دبایا جا رہا تھا کہ وہ ایران پہ حملہ کرے ہی کرے، تو وہ ٹرمپ تو ایران پر حملے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اسرائیل کی خواہش ہے یہ جلد از جلد وہ غزہ فوج بھیجنے سے پہلے ہی ہو جائے۔ ذرا اس بات کو غور سے سمجھیں، کیونکہ چین کی مدد مل رہی ہے، ایران جنگی تیاریاں کر رہا ہے، میزائل ٹیکنالوجی میں اضافہ کر رہا ہے، اور وہاں ظاہر ہے اسرائیل کو شدید ترین خطرہ ہے۔ اب عرب دنیا کے اندر جو کشمکش ہے سعودی عرب اور عرب امارات کی، وہ بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ فی الحال تو وہ دونوں عقل مندی کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اسرائیل کے ساتھ کہہ رہے ہیں حملہ امریکہ کا نہیں ہونے دیں گے، لیکن وہاں اردن سے سارا حملہ ہو سکتا ہے، بیری بیڑا ان کا موجود ہے۔ اب ٹرمپ پر جو سب سے بڑا دباؤ بلیک میلنگ والا، جیفری ایپسٹین کیس، امریکہ کا امیر ترین فائنانسر جس کا ایک گھر ایک نجی جزیرہ جہاں وہ کم عمر جنسی جرائم ہوتے تھے، نیٹ ورک چلتا تھا، یہ 2019 میں اچھا جیل میں تھا، مطلب خودکشی کا اس کا مارا گیا خود ہی، عجیب و غریب حالات میں۔ بہرحال اس کے بارے میں مبصرین ماہرین کہہ رہے ہیں وہ ساتھ کا ایجنٹ تھا، ہنی ٹریپ کے ذریعے تمام طاقتور لوگوں کی ویڈیوز بناتے رہے، ای میلز کی ریکارڈنگ کرتے رہے، وہ سارا کچھ اب نکل گیا کل۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا اس میں بہت بڑا کردار تھا، اس کے اوپر دباؤ تھا، اور وہ دباؤ کہہ رہے تھے کہ موساد کے ذریعے اسرائیل دباؤ ڈالا تھا ایران پہ حملہ کرو، ظاہر وہ جیو پولیٹکس بھی اس میں فیکٹر ہے، لیکن سب سے بڑا معاملہ یہ تھا، وہ ای میلز آئی ہیں اس میں بڑے بڑے نام بل گیٹس کے، شاہی خاندان کے، برطانیہ کے وغیرہ وغیرہ، لیکن مین چیز اس میں یہ ہے کہ یہاں پر اگر حملہ ہوگا تو اس کے اثرات پاکستان میں براہ راست آئیں گے۔ اب یہ جنگ آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، جس طرح نظر آ رہا ہے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان سارے حالات میں دیکھیں تحریک انصاف کا لانگ مارچ اور لوازمات سارے پورے ہیں، 8 دن کے میرے خیال میں صبر سے کوئی اتنی بڑی آفت نہیں آنی۔ یہ اپنا پولیٹیکل دباؤ برقرار رکھیں، اپنی موبلائزیشن پہ فوکس کریں، اپنی تنظیم کو جوڑیں، جو لوگ نہیں آتے ان کو بلائیں، اکٹھا کریں، عہدوں میں تبدیلیاں کریں، نئے لوگ سامنے لائیں، تگڑے لوگ سامنے لائیں، تو یہ حالات گراؤنڈ ان کے لیے تیار ہے۔ اب یہاں میرا دیکھیں سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ ہے کہ یہ جو حالات میں نے بتائے یہ بھی جانتے ہیں، تو اللہ کرے کہ انہیں یہ چیز سمجھ آ جائے کہ یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، سیاست بھی چلتی رہے گی، خان کو رہا کرنے سے کوئی بڑی قیامت ان کے لیے نہیں آئے گی۔ یہاں نظام ہو سکتا ہے خان ان کو موقع بھی دے دے چلنے کا، 1.5 سال خان نے پہلے بھی کہا تھا چلا لیں حکومت، آپ کر کے دیکھ لیں اپنے، تو عمران خان کو رہا کر کے یہ اپنے تمام جرائم معاف کروا سکتے ہیں۔ یہ اس لیول پر جو ہم پہنچے ہوئے یہ چیزیں ریورس ہو سکتی ہیں اگر یہ ریورس انجینئرنگ کا فیصلہ کریں، کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو بڑے ہی خطرناک ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے۔ ہم تو محب الوطن ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس کے ایک ایک شہر، ایک گلی، ایک محلے سے کوشش کرتے ہیں اللہ کرے اسی طرح جڑ کے رہے، اور کبھی نہ اس کے اوپر کوئی ایسا وقت آئے اللہ کرے انہیں بھی یہ بات سمجھ آ جائے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔